बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इंसान नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता एक हफ्ते की डेवलपमेंट्स को देखें कि जब से बिलावल भुट्टो कराची से निकले हैं, पीपल्स पार्टी ने मोर्चे के चारों तरफ हमला करना शुरू कर दिया। आखिर पीपल्स पार्टी का मसला क्या है? देखिए, इकराम मुगल साहब एक तकरीर की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो उनकी आखिरी गालिबन तकरीर थी पार्लियामेंट के फ्लोर पे वजीर खारजा के तौर पे। ज़ाहिर है कि वो अपनी रैप अप स्पीच कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का पूरा मौक़िफ़ सामने रख रहे थे। उसमें उन्होंने बड़ी लेफ्ट राइट की बातें की, लेकिन उन्होंने उसमें एक जुमला कहा था। वो जुमला ये था कि पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये है कि सियासतदान या तो इक़्तिदार में होता है या जेल में होता है। वो शायद मेरा ख्याल है कि वो अपनी पार्टी की, अपनी जमात के हवाले से पेशीन गोई कर रहे थे। देखें, जो कुछ हुआ है अभी तो बात है सिर्फ इशारों किनायों में जी, लेकिन वो जो इशारों किनायों में भी बात हो रही है ना, वो एग्जैक्टली आपको ये बता रही है कि पीपल्स पार्टी पे तगड़ा हाथ पड़ चुका है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, वो आपको उसकी झलक नजर आती है। जो सिंध के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं पीपल्स पार्टी के, वो जो इंकशाफात और उनसे मंसूब जो इंकशाफात चल रहे हैं, कुछ खबरें डॉन टीवी के ऊपर आई, डॉन की वेबसाइट पर अखबार में मौजूद हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और खुर्शीद शाह के गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अंदरून खाना जो बातें चली, देखें ये तो सबके इल्म में है ना कि एक वाज़े तौर पे खबरें रिपोर्ट हो रही थी एक वक्त तक कि पीपल्स पार्टी जो है वो असल में अब प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी है, प्रोजेक्ट बिलावल है। और बिलावल को जो है वो पॉलिश किया जा रहा है, शाइन किया जा रहा है, चिजल किया जा रहा है, पेशागरी की जा रही है। वो जो लकड़ी का, आपको पता है कि या पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, उसे जो जो संग तराशना। तराश होता है या जो बढ़ई होता है, वो उसकी पेशागरी करता है और उसके ऊपर बेहतरीन किस्म के नक्शो नगार, और अचानक एक स्मार्ट किस्म का आपके सामने मुजस्समा या मॉडल आ जाता है। तो उनकी पेशागरी तो चल रही थी। ये भी हमें पता है कि कैंपेन कहाँ कहाँ, F10 में कहाँ से चल रही थी, F8 में कहाँ से चल रही थी, और ब्लू एरिया का जहाँ पे एंड बनता है वहाँ पे भी एक जगह, और फिर F5 में भी जो है वो उनकी कैंपेन शैम्पेन जो है वो चल रही थी। और बिलावल के हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव मौजूद था, प्रोजेक्शन भी हो रही थी। बात ये चल रही थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, वो होंगे मसीहा। उन्होंने जनाब इस मुल्क की कश्ती किस्मत को, बदल कर रख दी। डोलती नाव को, नैया को जो है वो पार लगाना है, मझधार से बाहर निकालना है। फिर अचानक शबाज शरीफ बड़े करीब आए, कुछ अंदरून खाना डेवलपमेंट चलती रही। बिलावल की उसी तकरीर में का एक हिस्सा ये भी था कि हम जो सियासत आप करते आए हैं, वो मियाँ साहिबान को और अपने वालिद साहब जरदारी साहब को कहते हैं कि आप ऐसे फैसले करें कि 30 साल आप तो लड़ते आए हैं, आगे हमारे लिए आसानियाँ हो, मेरे और मरियम के लिए। मेरे और मरियम के लिए। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, वो जरदारी साहब और मियाँ साहब को तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे, अच्छा। वो कुछ और बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने शायद जो डिसाइसिव एक्शन पीटीआई के ख़िलाफ़ हो सकता था, वो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा पीछे हुई, दिल छोड़ दिया, वगैरह वगैरह कुछ भी। विषय शायद उनको लगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैगेज बन जाएगा कल तो अगर हमारे हम साथ भी ये हो सकता है। अगर हम एक सियासी जमात के की पॉलिटिकल असैसिनेशन में शरीक बनते हैं। शायद ये वजह हो सकती है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल वजह जो भी हो, जिस वक्त हुकूमत ख़त्म होती है उसके बाद अचानक बिलावल गायब हो जाते हैं। एक तो लंबी हिस्ट्री है ना कि क्या कुछ होता रहा उसके बाद। खबरें आई, स्टॉप लिस्ट में डल गए लोग, पीपल्स पार्टी ने कुछ शिकवा करना शुरू किया कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कैसे हो रहे हैं, बाकी सूबों में अगर नहीं हो रहे तो हमारे पास क्यों ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ हो रही है। वो जो उनके प्रोजेक्ट्स थे सैलाब के हवाले से भी दूसरे, वो कैसे बंद हो रहे हैं, फंड्स जो हैं वो रुक रहे हैं। निगरान हुकूमत कोई नए मंसूबे लॉन्च कर रही है, निगरान हुकूमत कराची में जो ज़मीनें हैं, इलीगल ग्रैबिंग ऑफ लैंड है, उसको रेगुलराइज कर रही है। फिर अचानक आर्मी चीफ साहब की मुलाकात होती है कराची की कारोबारी शख्सियात से। उसमें जो चीज़ रिपोर्ट हुई है और उसको डिनाई नहीं किया गया, वो उनसे मंसूब एक जुमला है
اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب یہ سارا چل رہا تھا تو اچانک پھر جب کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں مختلف کاروباری شخصیات اپنے مسائل بتاتی ہیں. کوئی بھتہ خوری کی بات کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ پیسے کیسے لیے جاتے ہیں, یعنی کہ جو حکومت اور کہ پتہ نہیں کس کس کو حصہ دینا پڑتا ہے, کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی ہے, جو مسائل ان کو آتے ہیں, اور ادروائز سندھ میں جو کرپشن اور لوٹ مار اس کے حوالے سے. تو اس پہ آرمی چیف کہتے ہیں او اچھا آپ کراچی والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہ ان سے منسوب جملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی, کیونکہ اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا تو ہمارے سامنے تو وہی ہے. اور پھر اسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرپٹ ہیں یہ ہر جماعت میں ہیں اور ہم ان کے اوپر بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں. صحیح. اب وہ تگڑا ہاتھ فی الحال کہیں اور تو نہیں, جماعت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. جی ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایکشنز ہو رہے ہیں نا, وہ ہیں بھی سارے ڈنڈے کو پیر مانتے ہیں, ایسے نہیں باز آتے. ذخیرہ اندوزی ہو, ڈالر کا معاملہ ہو, یہ سمگلنگ ہو, یہ سب کچھ وہ پنڈی میں بھی کہیں سے کوئی 6-7 ارب کی کہانی چل رہی ہے, پیسے نکل رہے ہیں, کہیں کسی کی گیس چوری پکڑی جا رہی ہے, کسی کی بجلی. لیکن وہ تگڑا ہاتھ بطور جماعت اگر کسی کے اوپر اب لگتا ہوا نظر آتا ہے وہ پیپلز پارٹی. اب ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کیا ہوا, بیانات کیا رہے. پہلے نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ شروع خورشید شاہ صاحب نے نکالیں ذرا. خورشید شاہ صاحب نے جو پروگرام تھا ان کا رانا مبشر کا سنو ٹی وی پہ, وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. اس میں وہ آپ کو نقطۂ آغاز نظر آتا ہے, اس میں آپ کو اشارے مل جاتے ہیں کہ یار کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. صحیح. ایسے ہی نہیں اچھا پھر پی ٹی آئی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں, آپ اپوزیشن کے پلڑے میں وزن ڈال دیں. نہیں, پی ٹی آئی کو اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں بلاول اور ان کی جماعت کے لوگ کہ ان کو بھی ذرا دبا کے تنقید کرو, تاکہ ادھر یہ سافٹ کارنر ضرور پیدا ہو کہ نہیں یار یہ جتنے بھی برے ہیں ان سے اچھے یہ ان کے ساتھ نہیں جا کے مل رہے. اس کو بھی تنقید کا اسی طرح نشانہ بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اشاروں کے ناموں میں اسٹیبلشمنٹ کو, نون لیگ کو اور باقی لوگوں کو انہیں بھی سنوا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی چل رہا ہے, یہ جو اب اوپنلی بات کر دی ہے نون لیگ نے کہ جے یو آئی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نواز, یہ چاروں مل کے سندھ جو ہے وہ چھیننے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے. تو کبھی ان کی ایکچوئل کرائم لسٹ یا ایکچوئل جو پرسیوڈ جرائم ہیں وہ کیا ہیں, یہ تو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے کہ حتمی طور پہ یار یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے کہا ایسی کر دیتے ہیں. بالکل. یہ سنیں ذرا. یہ کیا مسئلہ کیا ہے, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کوئی ہاتھ پڑنے جا رہا ہے, کوئی ان کی انکوائریاں ہو رہی ہیں, کوئی ان کی جناب کو باہر جانے پہ قدغن ہے ان کی. کوئی موجودہ حالات میں اگر یہ فیصلے کیے گئے کہ پارٹی کو ڈسٹرب کرنا ہے, ہاتھ ڈالنا ہے, تو یہ باتیں جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ملک کے حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا. انٹرنیشنلی آپ اس کو فیس نہیں کر سکیں گے, آپ مسائل میں اور الجھ جائیں گے. آپ کو کام کوائٹ ملک کے لیے کام کوائٹ پوزیشن اختیار کرنی چاہیے اور الیکشن کم بہتر ماحول میں کرنی چاہیے. یہ کیا مسئلہ, یہ اب جو ہے یہ خورشید شاہ صاحب کی گفتگو ہے. اب کچھ گفتگو جو ہے نا وہ ہو جائے مراد علی شاہ, وہ ان کے سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہیں سندھ میں, ٹھیک ہے. اور مراد علی شاہ صاحب نے جو گفتگو, اور جو سلیم مانڈوی والا ہے سابق ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں سینٹ کے, انہوں نے گفتگو کی ہے. اور یہ اس کے نادر گربانی ہمارے دوست ڈان ٹی وی میں اس کے پروگرام میں تھے, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے حوالے سے بات کی. تو آغاز تو وہ یہی بتا رہے ہیں نا, شروع میں تو انہوں نے بتایا کہ ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ہم نے جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کے حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے, ایکسٹینشن ہے پی ایم ایل این کی. جی. یہ جو بھی فواد حسن فواد اور باقی لوگ جو توقیر شاہ, احد چیمہ اور بھی ہیں, ان کو جو شامل کیا گیا. اچھا, اس میں جو سلیم مانڈوی والا ہے انہوں نے وفاقی کابینہ اور سندھ کی جو کابینہ ہے دونوں ان کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں زیر بحث کیا معاملات آئے. انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مشاورتی فورم میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر تفصیلی بات ہوئی. اراکین نے وفاقی کابینہ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا, اور مسلم لیگ نون کے قریبی سمجھے جانے والے بیوروکریٹس
اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری آنے والے فواد حسن، اور شہباز شریف کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے دوران ان کے ہمراہ کام کرنے والے، ان کی وزارت کے عظمیٰ کے دور میں ان کے معاون کے طور پہ کام کرنے والے احد چیمہ، یہ بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے. تو یہ تو نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے. سلیم مانڈوی والا نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے اور وفاقی کابینہ کے حوالے سے مینڈیٹ جو ہے وہ سابق صدر مملکت نے آصف علی زرداری نے ان کے حوالے سے سپرد کر دیا گیا تھا کہ ہم نے کہ اب یہ معاملہ اٹھائیں، اور وہ یہ معاملہ آصف علی زرداری اٹھائیں گے. نگران حکومت جو ہے سندھ کی، اس کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنا رہی ہے. Now this is an official confirmation. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بلاول سے یہ سوال ہوا جی کہ آپ کے کوئی لوگ نو فلائی لسٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں یا سٹاپ لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں یا مقدمات بن رہے ہیں. تو بلاول نے کہا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹی خبریں چلا کے ہمیں دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. اچھا، یہ دباؤ میں لانے کے لیے خبریں. ہم نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ کہا تھا کہ بھائی اگر دباؤ کے لیے خبریں، اگر اصل میں نہیں ہو رہا آن گراؤنڈ کچھ اور صرف خبر چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دباؤ میں لانے کے لیے، تو آپ کیسے دباؤ میں آئیں گے؟ اگر کچھ ہو رہا ہوگا، ایکشن ہو رہا ہوگا صرف خبر سے تو آپ دباؤ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے بتا دیا کہ جناب مقدمات ہو رہے ہیں، اور جو مراد علی شاہ نے بریفنگ دی ہے جی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ صوبائی حکومت مراد علی شاہ کے مطابق جو صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. انٹیلیجنس بیورو آئی بی جو ہے اس کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں بہت سارے اراکین ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آئی بی کوئی رول پلے کر رہی ہے، غلط قسم کے کام کر رہی ہے، لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، کچھ دوسری کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ سارا وہ اشاروں کے نایوں میں، میٹنگ میں تو انہوں نے کھل کے بات کی ہوگی نا جی جی کہ فلانے کے اوپر یہ ہو گیا، فلاں جو سیکٹری تھا جو فلاں میں تیرا بھی پھڑیا گیا ہے، میرا بھی پھڑیا گیا ہے. ہاں، وہ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے فرنٹ مین ہیں، جی جی الائجڈلی یہ بات کی جاتی ہے کہ مبینہ طور پہ یہ فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے تھے اور ان کے بھی باہر جانے پہ پابندی ہے. اچھا، ساتھ ہی مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے کچھ رہنماؤں کو بھی تحفظات ہیں کہ جو کچھ نگران حکومت ہے سندھ کی وہ بھی کیسز بنا رہی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کی سابقہ صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف مقدمات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال کا آڈٹ پیپلز پارٹی کی حکومت کا شروع ہو گیا، یعنی کسی اور کا نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا تو چل رہا تھا نا جی بھئی آڈٹ. آپ نے اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، یہ بھی شہباز شریف کی وفاقی کابینہ بھی تو گئی ہے، ان کا بھی تو آڈٹ کر لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے، ان کا کام ہے الیکشن کروانا، روزمرہ امور کی نگرانی کرنا. اور اگر اس طرف کی اس اقدامات کی طرف چلے جائیں گے، کیسز بنائیں گے، لوگوں کے پیچھے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسائل پیدا ہوں گے. پھر سلیم مانڈوی والا نے اپنے مینڈیٹ، اس حکومت کے مینڈیٹ کے حوالے سے گفتگو کی، اور جو نیب ترامیم ہے بیسیکلی اس کے ختم ہونے کے بعد کوئی تقریباً جو دوبارہ اختیار دیا گیا ہے کہ 50 کروڑ سے کم کے بھی جو وائٹ کالر جرائم ہیں، اور اس میں اگر بعض شخصیات ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے خلاف دوبارہ سے نیب جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. وہ تقریباً 1800 کیسز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ کھل گئے ہیں. صحیح. اب اس کی دوبارہ ریزیوم ہو جائیں گے اور اسی سٹیج سے سٹارٹ ہوں گے جہاں پر وہ تھے، جہاں سے سلسلہ رکا تھا. اور اس میں اب بہت سارے لوگ ہیں، شوکت عزیز ہیں، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف، عمران خان کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، یہ ان سب کے حوالے سے جو ہے نا وہ کیسز. اور پھر بہت سارے نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں جن کے مقدمات دوبارہ کھلیں گے. اور حیران کن طور پہ اس پہ شور پیپلز پارٹی مچا رہی ہے، مقدمے نون لیگ کے بھی کھلے ہیں، وہ اس کے اوپر شور نہیں مچا رہے. ان کو نہ جانے کیوں یقین ہے کہ نیب جو ہے یا عدالتیں وہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہیں گی. ان کے پاس کوئی ایسا شاید گدڑ سنگھی ہے، کوئی نسخہ ہے، جادو ہے، ٹونا ہے جس کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کر لیں گے. اور نظر ثانی کی درخواستیں ظاہر ڈل جائیں گی اس نیب ترامیم کے حوالے سے، لیکن اس کا تعلق صرف نیب ترامیم سے نہیں ہے. صحیح. ان کے خلاف جو کیسز بنیں گے وہ ظاہر ہے کہ کچھ بن رہا ہے. یہ جو اشاروں کے دائروں میں بات کی جا رہی ہے
یہ جس قسم کے انکشافات کیے جا رہے ہیں اس سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ جو تھا بلاول، وہ پروجیکٹ غالباً ایکسپائر ہے، پٹ آن ہولڈ ہے. بہرحال بلاول نے تو کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب سیاستدان ہمارے اقتدار میں ہوتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، تو وہ غالباً اس وقت تو تانا دے رہے تھے عمران خان کو، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ خوش ہو رہے تھے اس والے ماضی سے سبق لیں اور مکافات عمل بتا رہے جی تھے. جی. لیکن فی الحال جو تگڑا ہاتھ ہے نا، جس کی بات چل رہی تھی کہ تگڑا ہاتھ ڈلے گا، وہ پیپلز پارٹی پہ ڈلنے نہیں والا، وہ ڈل چکا ہے. صحیح. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.